बना लो अपना दीवाना, बना लो अपना मस्ताना, खजाने में तुम्हारे क्या कमी प्यारे नबी होगी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्रोग्राम है मोहब्बत की बातें और आज हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन मौलाना हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी दामत बरकातुहुल आलिया। इंशाअल्लाह इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और हमारे साथ नात ख्वां साहिब हमारे सबतर अख्तरी भाई तशरीफ़ फरमा हैं, ये हमारे साथ इंशाअल्लाह मौके की मुनासिबत से अशआर पढ़ते जाएंगे। और आज जो हमारा खूबसूरत मौजू है, जो टॉपिक है, वो ईमान को ताज़ा करने वाला, मोहब्बत को बढ़ाने वाला। और यूँ हम जब कहें कि मोहब्बत की बातें हैं तो यकीनन मोहब्बत ही की बातें होंगी और वो बातें होंगी काबा मुअज़्ज़मा की रौनक के ताल्लुक़ से, फ़ज़ाइल के ताल्लुक़ से, हिस्ट्री के ताल्लुक़ से और काबा शरीफ के हवाले से जो मुसलमानों का एक अंदाज़ है, बुज़ुर्गान दीन का काबे शरीफ की तरफ जो लगाव था और आज इस उम्मत का काबा मुअज़्ज़मा की तरफ जो लगाव है और जो तवज्जो है, उसके हवाले से इंशाअल्लाह हम बात करेंगे। मगर आइए पहले हम दुरूद पाक की फ़जीलत को शामिल करते हैं। अल्लाह के प्यारे हबीब हबीब लबीब, हम गुनाहों के मरीज़ों के तबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान है, बंदा जब तक मुझ पर दुरूद पढ़ता रहता है अल्लाह की रहमत उस पर नाजिल होती रहती है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, दुखों ने तुमको जो घेरा है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो, जो हाज़िरी की तमन्ना है तो दुरूद पढ़ो। अगर दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, अगर दुरूद पढ़ो मोमिनों करीने से, बुलावा आएगा सरकार का मदीने से। सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार दिल से मुस्तफा को तो पुकार, होगा बेड़ा पार तेरा, होगा बेड़ा पार। मौजू है काबे की रौनक। तो इस हवाले से एक हिकायत सुनाता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अब्दुल हबीब भाई की तरफ हम बढ़ते हैं। अमीर सुन्नत की बड़ी प्यारी किताब है आशिकान रसूल की 130 हिकायात, उसमें आपने ये हिकायत नकल फरमाई और रौदुल फाइक के हवाले से। आप फरमाते हैं कि सैयदना अली बिन मुवफ़्फ़िक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं, मैंने हज किया और काबा मुशर्रफ़ा का तवाफ़ किया, फिर हजर अस्वद का बोसा लिया और 2 रकात नमाज तवाफ़ के पढ़े और फिर काबा शरीफ की दीवार के करीब जो है मैं बैठ गया और मैं रोने लगा और अपने दिल में ये कहने लगा और अल्लाह पाक से अर्ज़ करने लगा, या रब, मैंने तेरे घर के ना जाने कितने चक्कर लगाए मगर मुझे मालूम नहीं कि तूने मेरे इन तवाफ़ को, इन हज को, इन उम्रों को कबूल फरमाया है या नहीं। कहते हैं कि यही सोचते हुए मेरी आँख लग गई, गुनूदगी तारी हो गई और मैंने हातिफ़ गैबी से एक आवाज़ सुनी कि कोई कहने वाला कह रहा था, ए अली बिन मुवफ़्फ़िक़, क्या तू अपने घर में उसको बुलाता है जिसको तू पसंद नहीं करता? सुभान अल्लाह। गोया कि ये बता दिया गया कि जब हमने तुम्हें अपने घर में आने की इजाज़त दी है तो इसलिए दी है कि तुम हमें पसंद हो और तुम्हारा आना हमें पसंद है, इसलिए अल्लाह पाक ने तुम्हें अपने घर यानी काबा मुअज़्ज़मा में आने की इजाज़त दी, हरम की ज़मीन पर कदम रखने की इजाज़त दी। तो बड़ी सादतें हैं और काबा मुअज़्ज़मा, हरम पाक, मताफ़ और मक्का मुकर्रमा के बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल हैं। शायर कहता है ना, तेरे घर के फेरे लगाता रहूँ मैं, सदा शहर मक्का में आता रहूँ मैं। अगर ये शेर पढ़ दे तो फिर इंशाअल्लाह अब्दुल भाई की तरफ बढ़ते हैं। तेरे घर के फेरे लगाता
سا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم حرم میں حاضر ہوا بن کے مجرم یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا۔ عبدالحبیب بھائی، موضوع تو اتنا خوبصورت ہے اور یوں کہیے کہ رگو پے میں ایک تازگی آ جاتی ہے جب اس موضوع پر ہم بات کرتے ہیں، چاہے وہ حرم مکہ کی ہو چاہے حرم مدینہ کی ہو، اور خاص طور پہ آج ہم کعبہ معظمہ کی بات کر رہے ہیں اور کعبے کی ہسٹری بھی بڑی یعنی سمجھے کہ روحانیت سے بھری ہوئی ہے۔ میں چاہوں گا کہ پہلے آپ کعبہ معظمہ کے جو فضائل ہیں اس کے تعلق سے گفتگو فرمائیں تاکہ پھر مزید ہم کنٹینیو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ مشرفہ سبحان اللہ، یہ اللہ کریم کا سب سے پہلا زمین پر گھر ہے، اور یہ بات قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے خود ارشاد فرمائی، اور یہ اس سے اور اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کریم کے اس مبارک گھر پر جب ہم جاتے ہیں تو ہماری اپنی پھر کیفیت بھی کیا بننی چاہیے۔ بالکل، اللہ فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ اکبر۔ فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکے میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اب اس کے بارے میں مفسر شہیر مفتی احمد یار خان نعیمی اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں یا اے سارے انسانوں، یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، نہ بیت المقدس تو درجے میں کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی۔ تو سبحان اللہ، یہی میں کہتا ہوں اس کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ اللہ کا سب سے پہلا گھر۔ اچھا، میں ایک بڑی اس موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہوں گا، مجھے یاد آ گئی۔ سائنس ترقی کر رہی ہے اور اس کے بعد اب نئی نئی کہکشائیں دریافت ہو رہی ہیں، نئی نئی یوں سمجھیے کہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں، بلیک ہول کی باتیں ہو رہی ہیں اور گلیکسیز کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو ایک بار میں پڑھ رہا تھا ان تمام ریسرچز کو، تو ایک میری نظر سے ایک ریسرچ گزری کہ زمین جو ہے نا اس کائنات میں بہت چھوٹا سا نقطہ ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی بڑے بڑے جو سیارے ہیں یا بڑی بڑی چیزوں کے سامنے، یعنی آپ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ اگر یہ پوری گول ٹیبل جو ہے نا، اگر یہ ہماری کائنات ہے تو اس میں ایک نقطہ جو ہے نا ہماری زمین۔ اللہ اکبر۔ تو میرے ذہن میں اچانک ایک عجیب سا سوال آیا کہ اللہ نے اتنی بڑی دنیا بنائی، اتنی کہکشائیں بنائیں اور پھر اتنے پلینٹس بھی موجود ہیں، تو ہماری زمین تو اس میں سے بہت چھوٹا ایک طرح سے حصہ ہے، لیکن اس میں کعبہ بھی ہے، اس میں نبی پاک بھی ہیں، اور ہم نے تو اب تک یہی پڑھا ہے کہ سب سے افضل مقام کعبہ مشرفہ ہے یا مدینہ منورہ ہے اور یہ مقدس مقامات ہیں۔ تو میں مفتی قاسم صاحب کے پاس چلا، اللہ اکبر، اور میں نے جا کے کہا حضور ایک بات بتائیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان یہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات رحمت للعالمین ہے، تمام کائنات میں سب سے افضل ہمارے آقا ہیں، اور پھر اللہ کا جو گھر ہے، جو مرکز دنیا ہے کہہ لیں، جو بیت المعمور کی سیدھ میں ہے، وہ بھی زمین پر موجود ہے، مگر اس پوری زمین کی اس کائنات میں حیثیت تو بہت چھوٹے سے نقطے کی طرح ہے۔ تو کیا ہم یہ مانیں اور یہ جانیں کہ بے شک یہ زمین اس پوری گلیکسی کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، مگر یہی ساری گلیکسی میں سب سے افضل بھی ہے، اور ہم وہ قوم ہیں یا دنیا، کیونکہ ہو سکتا ہے دنیا میں اور بھی مخلوقات ہوں، ہمیں نہیں پتا، لیکن جو ہم لوگ ہیں کیا وہ اس پوری گلیکسی کے سب سے اشرف المخلوقات ہیں؟ تو سبحان اللہ۔ پھر اس کے بعد مفتی صاحب نے ذہن کے دریچے کھولے اور قرآن و حدیث کے ذریعے سمجھایا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے، and we are so lucky that we are living in earth۔ ہم خوش نصیب ہے کہ ہم زمین پر رہ رہے، اس زمین پر رہ رہے کہ جہاں نبی پاک تشریف لائے، جہاں اللہ کا گھر موجود ہے، اللہ نے اس کو چنا ہے اور اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنایا اور ہمیں اشرف المخلوقات فرمایا۔ یعنی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری جو ہے وہ کائنات بہت بڑی ہے، یعنی اگر یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی مریخ پہ ہوتا، کوئی چاند پہ ہوتا، کوئی پتہ نہیں کہاں ہوتا،
لیکن جو زمین پر ہے وہ اس حوالے سے بھی پھر اعلیٰ حضرت کا وہ شعر ہے نا کہ خم ہو گئی پشت فلک استان زمیں سے سن ہم پہ مدینہ ہے وہ رتبہ ہے ہمارا. تو یہ وہ کعبہ مشرفہ کی عظمت. اچھا اب ذرا اگر اس تصور سے اللہ کرے میں وہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں جو اس کے بعد سے میرا ذہن بنا کہ اس کے بعد جب کعبہ مشرفہ کے سامنے بندہ جاتا ہے یا اس کا تصور جماتا ہے نا کہ اس پوری عظیم کائنات میں کئی کہکشاؤں میں اگر رب العالمین نے اپنا گھر بنانے کے لیے جو جگہ چنی ہے جو بالکل بیت المعمور کی سیدھ میں موجود ہے جو فرشتوں کا کعبہ ہے تو یہ وہی وہ عمارت ہے اور مجھ جیسا گناہگار اسی عمارت کے سامنے اللہ اکبر یعنی سینٹر آف رحمہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا جو مرکز ہے میں اس مرکز کے سامنے پہنچ گیا ہوں تو مجھ جیسا خوش نصیب کون ہوگا اور پھر مجھ پر رحمت الہی کی کیسی برسات ہوگی. تو یہ وہ بات تھی جو میں جب وہ پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ رہا میں نے پھر جا کے مفتی صاحب سے اس پر بات کی تو سبحان اللہ. اور اب آتے ہیں کعبہ مشرفہ کے بارے میں بہت خوبصورت فضائل دیگر علماء کرام نے بھی لکھے. مفتی صاحب نے مفتی احمد خان نعیمی صاحب نے بڑا خوبصورت کمپیریزن بھی بیان کیا کعبہ مشرفہ اور بیت المقدس کا کیونکہ بیت المقدس قبلہ اول تھا مسلمانوں کا. لیکن یاد رہے کہ کعبہ بیت المقدس سے بھی پہلے اس کی تعمیر ہوئی اور اس کی کئی تعمیرات ہوئی ہیں. لیکن سبحان اللہ کعبہ مشرفہ میں مقام ابراہیم اور حجر اسود یہ ایسی قدرت کی نشانیاں ہیں جو بیت المقدس میں نہیں. اور یاد رہے کہ یہ جنتی پتھر ہیں اور اللہ کریم نے ان کے نور کو مٹا دیا محو کر دیا. اگر ان دونوں پتھروں کا نور ویسا ہی ہوتا جیسے جنت سے یہ آئے تھے تو پورے مشرق و مغرب روشن ہو جاتا. اللہ اکبر. اچھا پھر تصور جمائیں کہ جو بندہ طواف کر رہا ہے حجر اسود کو یا تو دیکھ رہا ہے یا چوم رہا ہے وہ کتنا خوش نصیب ہے کہ وہ ڈائریکٹلی اپنی نیکڈ آئی سے اپنی سر کی آنکھوں سے وہ جنت کے پتھر کو دیکھ رہا ہے. بالکل اسی طرح مقام ابراہیم جو ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ کعبہ مشرفہ کی تعمیر کی یہ پتھر بھی جنت سے آیا ہوا یہ جنتی پتھر ہے. سبحان اللہ دنیا میں رہ کر ہم جنت کی چیزوں کے نظارے کر رہے ہیں. اس کا واقعہ بھی بڑا خوبصورت ہے نا جی. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک پتھر لے کر آؤ جس پہ چڑھ کے اصل میں وہ یہ تھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی تو یہ بڑی خوبصورت اس کی ہسٹری ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ کعبے کی تعمیر کریں. صحیح. تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ اچھا یہ بھی فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام والی بنیادوں پر تعمیر کریں. ہوا یہ تھا کہ جب طوفان نوح آیا تھا نا تو کعبہ مشرفہ سے یہ حجر اسود کو اور یہ مقام ابراہیم کو اٹھا لیا گیا تھا. جبریل امین جبل ابو قبیس پر رکھ کر آ گئے تھے. اچھا جبل ابو قبیس کو بھی تھوڑا سا ڈیفائن کر دوں میں. یہ جو ماشاءاللہ مکے مدینے جاتے ہیں وہ ضرور اس کو اس حوالے سے دیکھیں. اچھا یہ کائنات کا سب سے پہلا پہاڑ اللہ دنیا کی ابتدا میں اولڈسٹ اگر کوئی ماؤنٹین ہے تو جبل ابو قبیس. اچھا جبل ابو قبیس جو ایگزیکٹلی کہاں ہے جب آپ صفا سے باہر نکلتے ہیں تو آپ کو اب تو محل بن گیا ہے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے جس میں محل بنا ہوا ہے. ایکچولی یہی جبل ابو قبیس ہے اور اس میں بہت سارے واقعات اس پہاڑ پر ہوئے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے جو چاند کو 2 ٹکڑے کیا تھا نا اسی پہاڑ پر کھڑے ہو کے کیا. اور بتایا جاتا ہے کہ پہلے کے زمانے میں یا 30-40 ایئرز پہلے اس پہاڑ پر مسجد ہلال بھی قائم تھی. یعنی عاشقان رسول نے اس نسبت سے چاند والی مسجد کے نام سے ایک مسجد بھی چھوٹی سی بنائی ہے. بہرحال اچھا تو اب جبل ابو قبیس پر جب طوفان نوح آیا تو پانی ہو گیا تو یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم وہاں پر رکھ دیا گیا. اچھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آ گیا. آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ کعبے کی تعمیر کریں تو آپ نے کہا یا اللہ مجھے تو وہ ڈائمینشنز نہیں پتا. تو اب اس ڈائمنشنز کو بتانے کے لیے سبحان اللہ آج ہم کوئی گھر بناتے ہیں تو اس کا بلو پرنٹ بنتا ہے اس کا نقشہ بنتا ہے اس کا آرکیٹیکٹ ڈیزائن بنتا ہے. اب کیسی رحمت الہی کا انداز بنا کہ ایک بادل بھیجا گیا کہ اے ابراہیم یہ بادل کا سایہ جہاں پر ہوگا نا اس پر آپ نے کعبے کی بنیاد رکھی. کیا بات. اچھا اب حضرت ابراہیم اس بادل کے ساتھ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. بادل ایگزیکٹلی وہاں جا کر کھڑا ہو گیا کہ جہاں حضرت آدم علیہ السلام نے پہلے کعبے کی بنیاد ڈالی تھی. اچھا یہ بھی یاد رہے کہ اس کی ڈائمنشنز جو ہے ویری اسٹریٹ بالکل بیت المعمور کے نیچے ہے. یہ بھی ایک تصور ہے محسن بھائی کہ میں کعبے پر طواف کر رہا ہوں اور اسی کی سیدھ میں اوپر فرشتے بیت المعمور کا طواف کر رہے ہیں. یعنی مجھ جیسا گناہگار کہاں آ گیا. ہمیں امیجنیشن کی تو انتہا ہی نہیں ہے نا. سبحان اللہ. تو بہرحال اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تو اب جب خدائی کی نا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے کی بنیادیں بھی نکل آئیں تو وہ اور کنفرمیشن بھی ہو گئی. اب آپ تعمیر کرتے جا رہے ہیں تو اب ظاہر دیوار اونچی بنانی تھی قد کے برابر ہو گیا. اب اوپر کیسے جائیں. اچھا اس زمانے میں ایگزیویٹر یا لفٹیں تو تھی نہیں تو آپ نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ جا کے ایک پتھر لے آئیں. اچھا وہ پتھر لینے جب گئے تو حضرت جبریل علیہ السلام بھی تشریف لے آئے اور کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ 2 پتھر جنتی پتھر ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے جائیں. اچھا آپ ایک ایک کر کے وہ پتھر لائے تو پہلے جو لائے وہ مقام ابراہیم لائے. اب جو مقام ابراہیم کہلایا
اب اس پتھر کی شان دیکھیں اللہ کہ وہ پتھر پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے نرم ہو گیا سبحان تاکہ پیر میں تکلیف نہ ہو، اس نے پتھر نے آپ کے قدموں کے نشان بھی اپنے اندر محفوظ کر لیے۔ پھر ایک اور کمال یہ تھا، یہ حضرت ابراہیم کا معجزہ کہیں، اس جنتی پتھر کا کمال کہیں، کہ جتنا آپ کی دیوار اونچی ہوتی جاتی نا وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا۔ اللہ اکبر، اچھا پھر نیچے دیوار بنانی پڑتی، پتھر نیچے آ جاتا ہے۔ ایسی لفٹ کہاں لائیں گے؟ کمال کی لفٹ تھی جو یہ کام کرتی رہی اور یہ کعبے کی پوری تعمیر ہوئی۔ اچھا معجزہ بہت سارے معجزات ہیں، مگر یہ مقام ابراہیم کے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان تو آ گئے، لیکن آپ کو پتہ ہے اس کو ٹائم کتنا ہو گیا؟ more than 5000 years، اللہ 5000 سال سے، یعنی ہم دوسرے لفظوں میں کہیں 5000 بارشیں دیکھی ہیں اس پتھر نے، 5000 طوفان، آندھی، جو بھی موسم کے تغیرات ہیں، سردیاں گرمیاں سب، اور یہ اب جا کے مقام ابراہیم کو پیک کیا گیا۔ یہ 100-200 سال پہلے پیک ہوا ہوگا، 400 سال پہلے پیک ہوا ہوگا، پہلے تو کھلے آسمان تلے پڑا رہا، اللہ، لوگ ہاتھ بھی لگاتے رہے، برکتیں لیتے رہے، لیکن قدموں کے نشان 5000 سال کے بعد بھی دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل واضح نظر آتا ہے۔ یعنی کیسا معجزہ ہے، اللہ نے کیسی نشانی قائم رکھی ہے۔ اچھا اب جب کعبے کی تعمیر ہو گئی تو اب اسی دوران حضرت جبریل نے دوسرا پتھر دیا کہ یہ جہاں آپ حجر اسود ہے کہ یہاں لگا دیں، یہ جنت کا پتھر ہے، تو حضرت ابراہیم نے اس کو وہاں بھی لگا دیا۔ اچھا اب کعبہ ریڈی ہو گیا، بٹ نوبڈی اوور دیئر۔ یاد رہے 5000 سال پہلے نہ وہاں کوئی انسان تھا، نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی عمارت تھی، کعبہ ہی عمارت تھی، باقی پہاڑ تھے، ریگستان تھے۔ بلکہ میں یہ کہوں کہ جو لوگ 70s میں 80s میں گئے نا مکہ مدینہ، تو ان کو بھی یاد ہوگا یہ آس پڑوس میں ہوٹلیں اب بنی ہیں، ورنہ پہاڑی تھے، چاروں طرف حرم کے گرد ایک سرکل بنتا تھا پہاڑوں کا، گھر تو پیچھے جا کے تھے۔ تو اس زمانے میں تو کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اللہ کے گھر کے لیے لوگوں کو بلائیں، حج کے لیے بلائیں۔ تو آپ نے کہا یا اللہ ادھر تو کوئی ہے ہی نہیں، میں میری آواز میں لگاؤں گا تو کون سنے گا؟ اب ارشاد باری ہوا، اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، اللہ ہمارا کام آواز پہنچانا۔ محسن بھائی ہم اسٹوڈیو میں بیٹھے ہیں، ہمیں دنیا کے کئی ملکوں میں لوگ سن رہے ہوں گے، اس کی وجہ سیٹلائٹ ہے، انٹرنیٹ ہے، بہت ساری فیسلٹیز ہیں۔ اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، لیکن سبحان اللہ ایک ایسا روحانی سیٹلائٹ تھا کہ روایتوں میں آتا ہے حضرت ابراہیم نے جبل ابو قبیس پر چڑھ کر، اسی پہاڑ پر جا کر لوگوں کو اللہ کے لیے بلایا، اللہ کے گھر کے لیے بلایا، حج کے لیے بلایا۔ تو وہ آواز پوری دنیا میں سنی گئی، اور پوری دنیا میں ایسے سنی گئی کہ جتنے لوگ تھے دنیا میں سب نے سنی۔ اچھا صرف لوگوں نے نہیں سنی، ماں کے پیٹ میں بچوں نے سنی، باپ کے پشت میں آنے والی اولاد نے سنی، بلکہ عالم ارواح میں روحوں نے سنا۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس وقت پھر سب نے جس نے لبیک اللہم لبیک کہا، کہ حضرت ابراہیم نے بلایا حج کے لیے، انہوں نے لبیک کہا، علماء کہتے ہیں اس وقت جس نے ایک بار لبیک کہا تھا وہ ایک حج کرے گا، جس نے 2 بار لبیک کہا وہ 2 حج کرے گا، جس نے جتنی بار لبیک کہا وہ اتنے حج کرے گا۔ یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں۔ آپ نے 2-3 چیزوں میں کہا تصور کریں، یعنی یہاں یہ تصور کریں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی تعمیر کی ہے، 5000 سال پہلے کیا تھا۔ آپ یہ فرما رہے تھے کہ یہ بیت المعمور کا تصور کریں۔ حج پر جانے والے، عمرے پہ جانے والے پوری دنیا سے جاتے ہیں، مگر یہ تصور اور یہ جو کیفیت ہے یہ کیسے نصیب ہو؟ یعنی میں کعبہ معظمہ کے سامنے حاضر ہوں اور میرے ذہن میں وہ تصور ہو جو آپ فرما رہے ہیں کہ یہ وہی کعبہ ہے کہ جسے نبی پاک علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو بوسہ بھی دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یاد ہے، جبریل امین کی یاد ہے، یہ تصور کیسے قائم ہو؟ یادیں تو اتنی ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، تصورات کی دنیا اگر بندہ اس میں گم ہو جائے نا، اور یہ امیجنیشن اس لیے بھی ضروری ہے تو محسن بھائی کہ وہاں جا کر نارملی لوگ جب یہ تصورات نہیں آتے تو پھر وہ ویلیو بھی نہیں دے رہا ہوتا۔ جی بالکل، وہ پھر اپنے کام کاج میں ٹھیک ہے آ گیا، کیا ہو گیا، مکے آ تو گیا، ٹکٹ کٹایا میں نے، ویزا لیا، پیسے تھے تو آ گیا، نہیں،
پہلے تو سمجھ رہے ہیں آئے کدھر ہو، اوقات بھی ہے کہ نہیں. اور یہ بارگاہ الہی میں سبحان اللہ، بلکہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ والد نے تو تصورات جو حج کے باب میں لکھے نا، میں کہتا ہوں تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے. آپ تو اسٹارٹ کرتے ہیں احرام سے، آپ کہتے ہیں احرام پہن کر تصور کرے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک وقت آئے گا جب میرا لباس اترے گا، میں کفن پہن کر اللہ سے ملاقات کے لیے جاؤں. آخرت کا بھی تو سفر ہے نا. اور ایگزیکٹلی اگر بندہ دیکھے تو بالکل اسی طرح جسم کا ہر لباس اتر جاتا ہے، اور احرام پہن کر کفن کو یاد کرے، اللہ سے ملاقات کو یاد کرے. جب کعبے پر جائے تو جس طرح کعبے سے لپٹ کر ایسے التجائیں کرے کہ آج کعبے سے ملاقات کر رہا ہوں، اور ایک وقت آئے گا جب رب کی بارگاہ میں ملاقات کرنے جاؤں گا. پھر جب اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر وطن سے جا رہا ہے تو وہ آخرت کا سفر یاد کرے کہ آج حج پر جا رہا ہوں، مدینے جا رہا ہوں، عمرے پہ جا رہا ہوں، مگر ایک وقت آئے گا جب میری فیملی، میرا کاروبار سب چھٹ جائے گا اور میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. پھر آپ فرماتے ہیں عرفات کے میدان میں جب لاکھوں لوگ ایک ہی لباس پہنے اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، تو اس دن وہ میدان محشر کو یاد کرے کہ اس دن بھی ساری دنیا کے لوگ جمع ہوں گے اور ایک میدان میں جمع ہوں گے. تو یہ تو تصورات کی وادی ہے، اور اس میں جتنے تصورات آپ بناتے جائیں گے پھر اس میں لیسنز بھی ہیں. یعنی آپ اس میں لیسنز بھی لوگ نہیں لے رہے نا. اب جو حج پہ جا رہا ہے مینا میں رہتا ہے، مینا کا خیمہ لوگ اس کو باقاعدہ پکنک بنا بیٹھے ہیں. حالانکہ اگر آپ تصور کریں کہ آج 2-3 راتیں میں ایک طرح سے جھوپڑی بنی ہوئی ہے نا، ایک خیمہ، میں جھوپڑی میں رہ رہا ہوں اور جناب لائن لگا کے واش روم میں جا رہا ہوں، اٹیچ باتھ روم بھی نہیں ہے، وضو خانے کے لیے انتظار کرنا پڑ رہا ہے، 2 فٹ کا بستر ہے، اب وہ 2 فٹ کا بستر ہے، کروٹ بدلو تو دوسرے کا بستر ہے. تو یہ سب چیزیں اگر تصور بندہ کرے کہ میں 3 دن میں تھک گیا، جو ساری زندگی جھوپڑی میں رہتے ہیں، جو ساری زندگی غربت میں رہتے ہیں، تو غریبوں کا احساس، ان لوگوں کی مدد کا احساس، پھر اللہ کا شکر، اپنے گھر کی نعمت کو پہچانے انسان کے. اتنا شاندار اللہ نے گھر دیا کہ میں وہ 2 فٹ کے بستر پر گھر میں نہیں آ کے سو رہا ہوتا، میرا واش روم بھی میرے پاس اندر ہے، میرے پاس وضو کی جگہ بھی اندر ہے. تو جو اللہ نے نعمتیں دی ایکچولی تمام چیزیں لیسن لینے کے لیے. مزدلفہ کی رات بے سر و سامان بالکل زمین پر پڑے ہوئے ہیں، تو ٹھیک ہے وہ ایک رات تو گزر جاتی ہے، لیکن کوئی کہے کہ 1 مہینہ سو کے بتاؤ، اچھا رات ہے نا، دن میں اگر بٹھا دیا جاتا بغیر کسی کیمپ کے تو ہمارا کیا حال ہوتا. تو کچھ لوگ روڈ پہ ہی سوتے ہیں. بالکل. تو یہ تمام چیزوں کے تصورات، ان تمام چیزوں کے لیسن لے. تو اب آپ نے سوال یہ کیا کہ وہ آئے کیسے. دیکھیے اس کی وجہ وہی ہے کہ پہلے تو یہ چیزیں پڑھی جائیں. اب پرابلم پتہ ہے کیا کہ لوگوں نے لاکھوں روپے خرچ کرنا تو سیکھ لیا کہ بھائی 12 لاکھ کا بھی پیکج لیں گے، 20 کا بھی لیں گے. کل ایک جگہ بات ہو رہی تھی 50 لاکھ کا بھی پیکج ہے، 1 کروڑ روپے کا بھی پیکج، لینے والے لے رہے ہیں. اچھا ہم یہ نہیں کہہ رہے پیکج پہ خرچ کیوں کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے آپ خرچ کریں، لیکن لاکھوں کروڑوں خرچ کر سکتے ہو بھائی تو 3-4 گھنٹے تربیت کے لیے بھی تو دیں، مطالعے کے لیے بھی تو دیں. امیر اہل سنت کو اللہ سلامت رکھے، آپ نے رفیق الحرمین کتاب دی، اور پھر جس کتاب سے اس وقت میں بیان کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں یہ کمال ہے. امیر اہل سنت کا احسان ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات. آپ نے اس میں کعبے کے فضائل الگ لکھے، مدینے کے فضائل الگ لکھے. جب آپ کسی چیز کی امپورٹنس کو پڑھتے ہیں نا محسن بھائی، بالکل پھر ریئلائز ہوتا ہے میں کدھر گیا. ہم فضائل پڑھتے رہے، میں تو کہتا ہوں کعبے کے سامنے بیٹھ کر کعبے کے فضائل پڑھیں. آپ کو جب یہ پتا چلے گا یہ بیت المعمور کی سیٹ پہ ہے، یہاں رب العالمین، یہاں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، یہاں جنگ و جدال ختم کر دیا گیا، یہاں شکار کو منع کر دیا گیا، یہیں وہ مقام وہ جو زمزم کا کنواں ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے پیدا ہوا، تو زمزم پینے کا لطف اور آئے گا جب یہ واقعات آپ پڑھ رہے ہوں گے یہ کیسے سب چیزیں ملی ہیں. اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی قربانی تو یاد کریں. اللہ اکبر. اپنی بیوی کو، اپنی زوجہ کو اور اپنے بچے کو چھوڑ کے جانے لگے، تو آپ کی زوجہ بی بی ہاجرہ کہتی ہیں کہ آپ ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں تو ہے ہی کوئی نہیں. اچھا پانی بھی نہیں تھا. دیکھیں ایک بات اور بڑی لاجیکلی سمجھنے کی ہے، میں نے ایک بار دنیا کے نقشے پہ کچھ کام کیا، آپ اگر دیکھیں نا تو دنیا میں آبادی ہی وہی ہوتی ہے جہاں پانی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آپ دیکھیں بڑے بڑے دنیا کے علاقے خالی ہیں، ریزن کیا ہوگا؟ ریزن پانی نہیں ہے وہاں پر. پاکستان میں جو صحرائی علاقے ہیں، جو پہاڑی، جب پانی نہیں ہوگا وہاں آبادی، انسان نہیں بسے گا. انسان بسے گا وہاں جہاں پانی ہوگا. تو اس زمانے میں، اچھا ابھی تو پانی نکالنے کے بہت ذریعے ہیں نا، آپ بورنگ کر لیں، یہ کر لیں، اس زمانے میں تو سب نہیں تھا. تو اس زمانے میں تو 100% وہی لوگ جاتے تھے جہاں کوئی کنواں ہوتا تھا. نہ پانی، نہ آبادی، نہ کوئی دوسرا انسان، ایک عورت اور ایک بچہ. اب اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ جانے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو بی بی ہاجرہ کہتی ہے ہمیں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ آپ نے 1 بار پوچھا، 2 بار پوچھا، 3 جواب نہیں دیا. پھر کہا اچھا یہ بتا دیں یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ بس یہ بتا دیں. بی بی ہاجرہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتا ہے کہ ہاں رب کا حکم ہے. بس وہ کہتی ہے پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. لک ایٹ دی توکل، ماں ہے، بچہ ہے، اللہ کا حکم ہے، ہم ایگری ہیں. یعنی حضرت ابراہیم کی سیرت کو صرف اس انداز سے پڑھ لیا جائے نا کہ کہاں کہاں انہوں نے اور ان کی آل نے قربانی دی ہے. یہ قربانی، اچھا مزے کی بات ہے کہ حج ہو یا قربانی ہو، یہ سب حضرت ابراہیم کی یادیں ہیں. آپ کہتے ہیں تصور کیسے آئے گا؟ ارے قربانی کرتے وقت تصور تو کرو، ہمیں تو بکرا کاٹنے کا کہا گیا ہے، ہم بڑا جانور قربانی
قربان کر کے فارغ ہو جاتے ہیں. ان کو تو بچہ کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا. اگر ہمیں کہا جاتا کہ سال میں ایک بار اپنا یا زندگی میں ایک بار اپنی اولاد قربان کرو تو کیا حال ہوتا. مگر وہ پیچھے ہٹنے والے لوگ نہیں تھے. ماں بھی راضی, بیٹا بھی راضی, والد بھی راضی. لک ایٹ دا فیملی. یعنی یہ تو جو دن ہے نا, یہ بات ہی حضرت ابراہیم کی کرنے والی ہے, اور یہ ابو الانبیاء ہیں. حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے کہ ان کے بعد جتنے انبیاء ہوئے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد سے. وہ ون آف دا بیوٹیفل پرسنالٹی ہے. مطلب میں کہوں کہ جس کو پڑھ کر موٹیویشن ملتی ہے نا, جس کو پڑھ کر بندہ اڑنے لگتا ہے ہواؤں میں کہ یار ایسی ہستیاں بھی دنیا میں آئی ہیں. ان میں سے ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. تو میں مکہ ہو, کعبہ ہو, حجر اسود ہو, صفا مروہ ہو, پھر مینا ہو, پھر جمرات کی رمی ہو, پھر قربانی ہو, یہ سب یادیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے خاندان کی ہیں. اللہ اس خاندان پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہمیں ان کا فیضان نصیب. ماشاءاللہ. اچھا, یہ جو آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم کی ہسٹری, تو آپ کوئی آسان کتاب بھی بتا دینا کہ کہاں سے پڑھ لیں ہم, کہ جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام کے ان واقعات کو. ویسے بہت پیاری آپ نے بات کہی محسن بھائی. اللہ کرے کہ ہم اپنا ایک ایٹیٹیوڈ بنا لیں, اپنا ایک انداز بنا لیں کہ جب کوئی اسلامی تہوار آئے نا, یا اسلامی واقعے کا دن آیا, اس کو پڑھیں صحیح, اور اپنی فیملی کو بھی پڑھائیں تاکہ ہماری نالج میں اضافہ ہو. وہ اچھا پڑھا ہوا بھی ہے نا 25 سال پہلے, اس سے وہ یاد نہیں رہتا, دوبارہ پڑھتے ہیں ہم. بلکہ میں اپنی بات کر رہا ہوں, یعنی آپ کے اس سلسلے کی برکت سے مطالعہ دوبارہ کیا, کعبے کی محبت اور بڑھ. جب آپ پڑھتے ہیں, یاد کرتے ہیں, چیزیں اور دل میں اجاگر ہو جاتی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ, ایک تو جیسے میں کعبہ مشرفہ اور حج کی باتیں پڑھنے کے لیے تو یہ 2 کتابیں ہم سجیسٹ کریں گے, رفیق الحرمین اور عاشقان رسول کی 130 حکایت. لیکن اسپیشلی انبیاء کرام کی ہسٹری کو پڑھنے کے لیے اللہ سلامت رکھے قبلہ مفتی قاسم صاحب کو, یہ بھی امت پر انہوں نے احسان کیا ہے. کیونکہ بہت ساری انبیاء کی سیرت پر کتابیں ملتی ہیں, مگر اتنی آتھنٹک اور پھر اتنا زبردست جامع مواد قرآن و حدیث سے آپ نے دے دیا. سیرت الانبیاء کے نام سے کتاب ہے. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں, مکتبۃ المدینہ سے منگوا بھی سکتے ہیں. اور پھر ہم نے ایک سلسلہ بھی اس پر کر دیا ہے. کچھ لوگ پڑھ نہیں پاتے, کچھ لوگ پڑھنے میں سستی کرتے ہیں, تو ہم نے ایک پوری سیریز کی اسی کتاب سے کی ہے. اس کا نام بھی یہ ذکر ایک نبی کا. تو اگر آپ یوٹیوب پر جا کر ذکر ایک نبی کا ٹائپ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ, یا مدنی چینل کے چینل پہ چلے جائیں گے تو آپ روز کا ایک پروگرام دیکھ لیں, ایک نبی کی بات ہے, آپ کو پتہ چل جائے گی پوری ہسٹری. اچھا پھر اس میں کیا لیسن مل رہا ہے, کیا سیکھنے کو مل رہا ہے. آپ کی سیرت, اچھا کتنی تو اولیات ہیں آپ کے, زندگی میں کتنے کام ایسے جو آپ ہی نے شروع کیے ہیں, اور پھر اس کے بعد آپ کی جو نمرود کی آگ میں توکل کے ساتھ جانا ہے, آئے ہائے, تو کیا کیا بات ہے. لبیک ہے کیا, یہ بھی جو ہے نا ناظرین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. تصور کی بات, یہ وہی تصور کی بات ہے. یعنی لبیک اس تصور سے پڑھ لے جس سے پڑھنے کا جو طریقہ بتایا گیا. پھر لبیک کے فضائل ہیں. لبیک پڑھنے والے کو حدیث پاک کے مطابق جنت کی خوشخبری دی جاتی ہے. جب کوئی لبیک پڑھتا ہے تو آس پاس پتھر, درخت, یہاں تک کہ ڈھیلے بھی لبیک پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. ایسا یہ لبیک ترانہ کہہ لیں, وظیفہ کہہ لیں, ذکر کہہ لیں. اور جب بندہ احرام, ابھی تو ہم ایسی یاد میں پڑھیں گے, تصور میں پڑھیں گے, جب احرام پہن کے بندہ پڑھتا ہے وہ اسپیچ لیس ہو جاتا ہے, اس کے پاس الفاظ ہی نہیں بچتے. تو لبیک اللہم لبیک, اے اللہ میں حاضر ہوں, اے اللہ میں حاضر ہوں. لبیک لا شریک لک لبیک, اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک, اے اللہ نعمتیں بھی تیری, حمد بھی تیری, ملک بھی تیرا, تیرا کوئی شریک نہیں, میں حاضر ہوں. ایک تو یہ تصور ہو. پھر دوسرا یہ تصور ہو کہ ہم اسکول میں پڑھے تھے, ہم مدرسے میں پڑھے تھے, تو ہماری حاضری لگی تھی, نام لیا گیا, تب کیا کہتے ہیں لبیک لبیک پریزنٹ سر. اب یہ لبیک کے وقت یہی تو کرنا ہے. اللہ لاکھوں آئے ہیں, میں بھی حاضر, میں گناہگار بھی حاضر, میری حاضری قبول کر لے, مجھے محروم نہ کیجیو. اے اللہ بلا لیا ہے تو حاضری بھی قبول کر لے, اے اللہ مردود نہ کر دینا اپنے دربار سے. اور یقین کریں پیارے اسلامی بھائیوں, پڑھتے رہیے گا جب جب احرام پہنے, نیت کر لیں احرام کی. اور اس میں حضرت امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نے احرام پہنا اور لبیک پڑھنے کا جب وقت آیا نا, نیت کر لی, تو رنگ چینج ہو گیا چہرے کا, خوف خدا سے. تو کسی نے کہا حضور یہ پڑھیے, ضروری ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ میں لبیک کہوں اور کہیں سامنے سے لا لبیک نہ کہوں. اب بتائیں کہ عابدین کے سردار, اولیاء کے سردار, آل رسول, ان کا یہ حال ہے کہ وہ لبیک پڑھنے میں لرز رہے ہیں, کانپ رہے ہیں. بلکہ آپ کے بارے میں آتا ہے جب آپ اس سفر میں جب لبیک پڑھتے ہیں نا, آپ زمین پہ تشریف لے آتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. اور ہمارے یہاں لبیک بھی ہنسی مذاق کرتے ہوئے پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں پیارے اسلامی بھائی, اول تو حضور لبیک کی تکرار کرتے بھی نہیں لوگ. یہ جہاز میں اگر بیٹھے ہیں تو اس وقت لبیک کی ایک تکرار ہو, اترتے ہوئے. امیر صاحب نے لکھا ہے کہ کہیں چڑھیں تو لبیک پڑھیں, اترے تو بس میں بیٹھے تو ہر نماز کے بعد. اللہ. اچھا وہ یہ بھی جو نا, یہ بھی صحبت سے آتا ہے. اگر کوئی ایک مل جائے نا, میں نے دیکھا ہے بس میں, الحمدللہ میں تحدیث نعمت کے لیے کہتا ہوں, چلے آپ اللہ آپ کو بھی حج کی سعادت دے, ہمارے نعت خواں بھائی کو بھی دے, سارے ناظرین, ہم میں سے کسی کو بھی ملے نا, یا عمرے پہ جا رہے ہیں آپ احرام میں, اور آپ نے دیکھا نا احرام والے لوگ باتیں کر رہے ہیں, آپ لبیک زور سے پڑھنا شروع کریں, تھوڑی دیر میں سب شروع ہو جاتے ہیں. یہ بڑا فائدہ ہے کہ بھائی لوگ کہتے ہیں کوئی ایک پڑھا دے, چلیں
ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے نا اسٹارٹ لے لینا، تو بس میں بھی جہاز بعض اوقات تو جہاز میں بھی نعرے لگ رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں میرا جانا ہوا تھا تو میں وایا جدہ کہیں اور جا رہا تھا، تو اب اپنے کو تو عادت ہی یہی ہے، تو میں افسردہ بھی بہت تھا لیکن فلائٹ میں تھا، تو میرے علاوہ یا 2-4 لوگوں کے علاوہ سارے لوگ احرام میں تھے. تو پھر احرام کی جب نیت کا وقت ہے نا تو میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا چلیں سعادت حاصل کر. میں نے دیکھیں میقات آنے والا ہے، جن نے نیت نہیں کی سارے پاکستانی، ہماری کراچی سے فلائٹ تھی تو سب لوگوں نے پھر نیت بھی کی، پھر میں نے سب کو لبیک بھی پڑھائی، تو پورا جہاز لبیک پڑھنے لگا. تو ہم نے کہا یہ ہمیں تو یہی آتا ہے بھائی، چلیں اللہ کرے گا تو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، تو یہ کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ. فضا میں لبیک کی صدائیں سے فرشتہ عرش گونجتی ہیں. فضا میں لبیک کی صدائیں سے فرشتہ عرش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ اس کا نام آیا. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زبان پہ اس کا نام آیا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جی کال دیجیے گا. محمد احمد رضا اتاری فیصل آباد سردار آباد سے عرض گزار ہوں. ماشاء اللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ محبت کی باتیں جاری و ساری ہے. حاجی عبدالحبیب اتاری کی آمد. مرحبا مرحبا. محسن بھائی سے عرض ہے کہ نعت خواں سبتر رضا اختری بھائی سے یہ کلام سنا دیں. حاجیوں کے بن رگے گئے قافلے پھر یا نبی. جی انشاءاللہ عز و جل. ایک اور کال. مرکز ثناء اولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. سلسلہ محبت کی باتیں میں ماشاءاللہ عز و جل آج رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی زیارت ہو رہی ہے. آج تو دل کرتا ہے محبت کی بات اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ مدینے کی بات ہو، کوئی حج کی بات ہو، کوئی کعبے کی زیارت کی بات ہو. حضور ٹیکسی ڈرائیور کا ایک مشہور واقعہ مدینہ پاک میں آپ کے ساتھ پیش آیا تھا. میرا تو دل کرتا ہے آج وہ واقعہ سنائے. اور معجہ شریف پہ ایک عاشق رسول دعا کر رہا تھا اور آپ پیچھے سے آئے تھے. ایک یہ بھی واقعہ ہے مدینہ پاک کا. اگر اس طرح کا کوئی خانہ کعبہ کا، حرم کعبہ کا کوئی واقعہ ہے تو آج بڑے پیار اور محبت سے سنا دیجئے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، تمام عاشقان رسول کے لیے. حاضری مدینہ کی دعا بھی فرما دیجئے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین. انشاءاللہ عبدالحبیب بھائی سے واقع لیتے. ایک کال اور لے لیتے. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. محبت کی باتیں سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے. آج تمہارے بہت ہی پیارے رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ سے یہ سوال ہے، جب آپ امیر اہل سنت کے ساتھ پہلی بار سفر حج پر گئے تھے تو اس ٹائم آپ کی کیفیت کیا تھی؟ تو اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائے. اور جب اپنی والد اور والدہ کے ساتھ حج پر گئے تھے جب آپ کی کیفیت کیا تھی، اس بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. جی جب بھی حرمین طیبین جائیں تو وہ زندگی کا حاصل ہی ہوتا ہے. اور میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ آپ 1000 بار جائیں لیکن جب بھی جائیں گے نا کعبے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے تو سمجھ ہی نہیں آتا.
اسپیچ لیس ہو جاتا ہے آدمی, یقین ہی نہیں آتا کہ میں واقعی اللہ کے گھر کے سامنے کھڑا ہوں, یہ رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے اور مجھ جیسا گناہ گار. تو یہ جو میں کہہ بھی رہا ہوں نا, یہ بھی وہی سمجھ سکتا ہے جو جاتا ہے. بالکل. اور وہاں جا کر جو دل کی کیفیت بنتی ہے, بلکہ علماء نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ جو کعبے کو دیکھ کر, پہلی نظر دیکھ کر دعا کی قبول ہونے کی بشارت ہے نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ رقت قلبی طاری ہو جاتی ہے, انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ وہی کیفیت اگر وطن میں بھی ہو جائے نا تو بھی دعا قبول ہو جائے گی. ایکچوئل یہ قبولیت دعا دل کی کیفیت کا جو رنگ وہاں بنتا ہے نا, وہ بنانا ہے, وہ جو دل سے نکلتا ہے, وہ اللہ کے گھر کے سوا کوئی تبرک کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر, کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. واقعی بندہ حیران ہو جاتا ہے, کمال ہے نا کعبے کا دیدار. اور پھر جب وہ دیدار مرشد کے ساتھ ہو یا وہ دیدار والدین کے ساتھ ہو, تو اس کو میں کیا بیان کروں, وہ بھی وہی ہے کہ اس کے لیے بھی الفاظ نہیں ہے. اللہ یہ کرم بار بار عطا فرمائے. اور جہاں تک واقعے کی بات کی, تو ہمارے رکن شورا ہیں قاری سلیم صاحب, ہم ایک بار شاید حج پہ ساتھ تھے یا عمرے پہ ساتھ تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا. وہ کہتے ہیں ہمارے ان کو بھی شاید کسی نے سنایا یا انہوں نے ایکسپیرینس کیا اس کو, کہ ایک بلوچ سردار تھا اور وہ کعبے کے دروازے کے سامنے جب پہنچا نا, تو اس نے کچھ اس طرح دعا کی کہ یا اللہ ہم بلوچ ہیں اور ہمارے دروازے پر جب کوئی دشمن آ جائے نا, ہم اسے معاف کر دیں. اللہ. وہ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے دروازے پہ کھڑا ہوں, گناہگار ضرور ہوں, نافرمان ضرور ہوں, مگر دشمن نہیں ہوں. آج میں تیرے دروازے پر آ گیا ہوں, اے اللہ تیرے گھر کے دروازے پر آیا ہوں, تو نے معاف کرنا ہے. اب وہ جو الفاظ دل سے بعض اوقات نکلتے ہیں نا, میں اس کے بعد سے اللہ کی رحمت سے جتنی بار مکے گیا ہوں گا, ہر بار جب باب کعبہ کے سامنے پہنچتا ہوں نا, میں یہ الفاظ ضرور ریپیٹ کرتا ہوں کہ اللہ تیرے گھر کے دروازے پر آ گیا اور دشمن نہیں ہوں, اللہ, نافرمان ضرور ہوں, گناہگار ضرور ہوں, بندہ تیرا ہوں. اور وہ کریم ہے, پتہ نہیں کس کی کون سی ادا اسے پسند آ جائے. کچھ باتیں واقعی بڑی دل کو نرالی ہوتی ہے, بڑی نرالی ہوتی ہے. مانگی ہے یہ دعا فقط کعبے کے در کے سامنے, مانگی ہے یہ دعا فقط ہاتھوں میں حشر تک رہے, ہاتھوں میں حشر تک رہے, دامن مصطفیٰ فقط. آئیے کچھ کالز مزید شامل کرتے ہیں ناظرین کی. جی, کعبہ شریف مسلمانوں کی محبت کا مرکز ہے, اور کیوں نہ ہو کہ اس کو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے. حبیب بھائی, کعبہ معظمہ اور عشق رسول کے حوالے سے امام اہل سنت کا کوئی تخیل بیان کرتے تو کیا بات ہے. سبحان اللہ. ہے یہ تو پورا ایک کلام جو ہے نا, حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا کعبہ دیکھو. ایکچولی اس کلام کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پراپرلی پہلی لائن میں مکے کا ذکر ہے یا کعبے کا ذکر ہے, اور دوسری لائن میں مدینے کا ذکر ہے. تو جو خوبصورت تخیلات ہیں, کعبے کی عظمت کی بھی بات ہے, مدینہ پاک کی شان کی بھی بات ہے. تو اعلیٰ حضرت تو ویسے ہی کمال کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے اس میں تو کافی سارے اشعار لکھے ہیں. غلاف کعبہ پر بھی بات کی ہے, میزاب رحمت پر بھی بات کی ہے, حجر اسود پہ بھی کی ہے, حتیم پاک پر بھی کی ہے. 2-3 اشعار میں پیش کرتا ہوں. اب اس میں دیکھیں, ایک جگہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ جو حتیم ہے, ایکچولی حتیم کی بھی ہسٹری یہ ہے کہ حتیم بھی کعبہ کے اندر تھا. بالکل. ایک وقت آیا کہ جب کعبے کی دوبارہ سے تعمیر ہوئی تو ایک بڑا خوبصورت میں کہوں گا اعلان کیا گیا کہ بھائی صرف حلال پیسوں سے کعبے کی تعمیر کی جائے گی. جو اس زمانے کے لوگ تھے, زمانہ جاہلیت میں, جی زمانہ جاہلیت میں, ان کو بھی اتنا تھا کہ یہ اللہ کا گھر ہے تو حلال پیسے سے کرنا ہے, تو حلال کے پیسے ہی تھوڑے جمع ہوئے. اللہ, تو اب کعبہ مشرفہ کی تعمیر کر دی گئی, اور یہ جگہ پر ایک باؤنڈری بنا دی گئی کہ یہ حصہ تعمیر تو نہیں ہو سکا لیکن ہے یہ بھی کعبہ. تو اس لیے اس کو ریئلائز کرے کہ اسی لیے اس کے باہر سے طواف ہوتا ہے, اس کے اندر آپ طواف کے دوران نہیں جا سکتے. اور جو اندر گیا وہ ایسا ہی ہے جو کعبے کے اندر گیا. لوگ بڑے کہتے ہیں بھائی ہم کعبے کے اندر گئے, تو جو حتیم کے اندر بھی گیا ہے وہ ایکچولی کعبے کے اندر بھی گیا. ہم بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ ہمیں بھی کعبے میں نوافل پڑھنے کی. یہ دیکھیں یہ یو شیپ جو ہے نا, ایکچولی یہ کعبہ ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تعمیر نہیں ہوا تھا لیکن یہ بھی کعبہ ہے. اچھا, اب اس کو اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ یہ یو ہے نا. اب یو جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ گود کا بھی آپ کر سکتے ہیں, آغوش کا بھی اشارہ کر, کوئی آغوش بھی اپنی لے لیتا ہے, کوئی گود کہہ لیں. تو اعلیٰ حضرت کے 2 اشعار ہیں اس میں. آپ ایک جگہ تو فرماتے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ
دیتی ہے آغوش حتیم. اللہ کہتے ہیں ماں کی گود کا مزہ دیتی ہے. جب حتیم میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے ماں کی گود میں آ گئے. لک ایٹ the way of talking about حتیم, یعنی کیا پیار کعبے سے اظہار کر رہے ہیں کہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ماں کی گود میں آ گئے, حتیم میں گئے تو اللہ کی رحمت کے سائے میں آ گئے. مگر اب نبی پاک کے دربار کی جب بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ماں کی آغوش کا تو یہ خیال دیتی ہے, مگر آقا تو وہ ہیں جن پہ ماں باپ بھی قربان ہیں. اور یہ صحابہ کا انداز تھا, فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ, حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. تو دونوں جگہ کی کس شان سے بات کر رہے ہیں کہ مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, جن پہ ماں باپ فدا یا کرم ان کا دے. کیا بات ہے, واہ واہ. مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, مہر مادر کا مزہ دیتی ہے آغوش حتیم, جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دے دو, جن پہ ماں باپ فدا یا کرم کا دے دو. بہت ہی خوبصورت شعر ہے, مجھے بہت پسند ہے اس کلام کا وہ شعر. آپ کہتے ہیں کعبے کی دیواریں, کعبے کی چھت, کعبے کی رونق دیکھ کر بہت مزہ آتا ہے, اور ہماری آنکھیں اس کو دیکھ بھی لیتی ہے نا. کہتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پرواز, کعبہ کی عظمتیں اور کعبہ کی شان اپنی آنکھوں سے دیکھی میرا ایمان تازہ ہو گیا. اچھا لیکن اب جب مدینے کی بات کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت, تو آپ فرماتے ہیں کہ جب بہت اونچی عمارت دیکھ رہی ہو نا تو بندہ جب دیکھتا ہے تو اس کی ٹوپی گر جاتی ہے. تو اب یہ کیا خوبصورت اشارہ دیا کہ اب آقا کے در کی رفعت کو دیکھنا ہے نا, تو در کو چھوڑ دو. نبی پاک کے در کی خاک کی عظمت یہ کہ تمہیں ٹوپی کو پکڑنا پڑے گا ورنہ ٹوپی گر جانی ہے. آپ کہتے ہیں کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دے. کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, کر چکی رفعت کعبہ پہ نظر پروازیں, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا لے دو, ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا لے دو. اچھا یہاں ایک تھوڑی سی کنفیوژن دور کر دوں کہ بات کعبے کی ہو رہی ہے, کوئی ہو سکتا ہے سوچے یار ذکر کعبہ کرتے کرتے پھر مدینے چلے گئے. اللہ تو پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ کعبے کو جو عزت ملی ہے, کعبے کو جو یہ برکت ملی ہے, دیکھیں کعبے میں تو 360 بت تھے. کعبے کا تو لوگ ننگا ناچ کر کے طواف کرتے تھے, تالیاں بجائی جاتی تھیں. جب اسلام نہیں آیا تھا, نبی پاک تشریف نہیں لائے تھے, تو کعبے کی تو بے حرمتی ہو رہی تھی. بالکل. مگر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں نہیں آئے. 55 دن پہلے ابرہا لشکر لے کر آیا تھا, اور اللہ کریم نے اس کعبے کی حفاظت ابابیل کے لشکر کے ذریعے کی, اور دنیا کو یہ پیغام دیا کہ کعبے کا رکھوالا آنے والا, کعبے کو عزت دینے والا آنے والا. علماء کہتے ہیں نبی پاک کی آمد کا اعلان تھا کہ آقا کی آمد ہونے والی ہے, تو پوری دنیا کو بتا دیا گیا. 55 ڈیز بعد نبی پاک دنیا میں تشریف لائے. اچھا پھر نبی پاک نے ان بتوں کو نکالا, کعبے کی عظمت کو بحال کیا. سبحان اللہ, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رونق کو بحال کیا. تو اگر کعبے کو شرف ملا تو وہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا. تو اس لیے جب بھی ہم کعبے کا ذکر کریں گے تو کعبے کو یہ عظمت دینے والی ذات, کعبے کو پھر سے عروج دینے والی ذات نبی پاک کا ذکر کر رہے ہیں. اور پھر کعبہ بھی سبحان اللہ, اب یہ عشق والی بات ہے. اعلیٰ حضرت کی اس کلام پر تو بہت بات ہو سکتی ہے, پر آج نغمات رضائی ہو جائے گا سلسلہ, تو میں مقطع پر آ جاتا ہوں. اب یہ بھی بہت خوبصورت تخیل ہے. کعبے پر جو میزاب رحمت ہے نا, سونے کا پرنالا, یہ پرنالا جو ہے ایکچولی یہ ایگزیکٹلی اسی طرف ہے جس طرف نبی پاک کا چہرہ اقدس ہے. اب یہ جو پرنالا ہے نا, جب آپ طواف کریں اور آپ پرنالا تو ظاہر ہے آپ کے لیفٹ ہینڈ پہ آئے گا, تو آپ رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھیں گے نا, تو آپ تصور جمائیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ ادھر ہے. دوران طواف نبی پاک کو سلام الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے آپ پیارے آقا کی بارگاہ میں دوران طواف, حضور آپ کے حکم پر طواف کر رہا ہوں, آپ کی سنت پر طواف کر رہا ہوں, تو آقا کو بھی سلام پیش کیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ پرنالا کچھ بتا رہا ہے, یہ کہیں اشارہ کر رہا ہے. اور آپ کہتے ہیں غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا کہ میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ. اللہ, ساری تخیلات کی بات, کیا بات ہے. غور سے سن تو رضا, کعبے سے آتی ہے صدا, بنائی پشت نہ کعبے کی, ان کے در کی طرف جو جانتے ہیں وہ ایسا وقار کرتے ہیں. غور
से तो रज़ा काबे से आती है सदा, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, मेरी आँखों से मेरे प्यारे का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा। एक पूरा प्रोग्राम होना चाहिए इस पर, आला हज़रत का तख़य्युल काबा मुअज़्ज़मा के ताल्लुक से। सुभान अल्लाह, उसपे वो बीनी सुहानी सुबह में भी बहुत सारे इस तरह बहुत सारे अशआर हैं माशाअल्लाह, अगर वो पढ़ते जाएं, अच्छा ये भी वही अच्छे तसव्वुरात के साथ जब बंदा आ जाए। ये दोनों कलम बीनी सुहानी सुबह और दूसरा जो है ये काबे हाजियों आओ शाही, ये आपके सफर में साथी होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये आप जब जितना पढ़ेंगे और उसको समझ के पढ़ेंगे, चले आप कहें कि मुश्किल अशार है कहाँ समझ सकते हैं, तो मैं एक और आपको लिंक दे देता हूँ। हमने एक प्रोग्राम किया था नगमाते रजा, और वो उसी नीयत से किया था कि हदाए के बख्शिश जितना हो सके उसकी शरह बयान कर दी जाए आसान अल्फाज में। तो उसमें आप सर्च कर लें नगमाते रजा लिखकर हाजियों आओ शहनशाह का रोजा, देखो ये पूरा कलाम तकरीबन आपको मिल जाएगा, बीनी सुहानी पूरा कलाम मिल जाएगा। उसको आप सफर हरमैन में मोबाइल में डाउनलोड कर लें और सुनते रहें तो ईमान ताज़ा होता है, तशरीह भी साथ चलती भी चलती रहेगी और नात भी होती रहेगी। बहुत खूब। एक और कॉल दीजिएगा। तो आपके प्रोग्राम में मेरा ये सवाल है कि इस शेर का मतलब बता दें। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा किसने हमसे कि नुज़हत किधर की है। देखिए असल में ये बड़ी इश्क वाली बात है। यकीनन हमने काबा मुशर्रफा पे भी जाना है, हज तो मक्का पाक में होता है, लेकिन वही वाली बात है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की हाज़री दर की हाज़री जो है, ये अगर हमारा असल मकसद रहे, आका अलैहिस्सलाम, बल्कि उलमा तो कहते हैं दरबार की हाज़री नहीं बल्कि सरकार से मुलाकात की नीयत से, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जो इस नीयत से जाता है ना तो फिर उसको मिल भी जाती है, उस पर करम भी हो जाता है कि हुजूर आपके दर का मेहमान हूँ तो मेरी मेहमान नवाजी कहाँ है और मुझ पर मुझे मुलाकात अता फरमाइए। उस लेवल पे बंदा अल्लाह करे पहुंच जाए। तो वो यहाँ ये इश्क वाली बात ये कह रहे हैं कि मुझे किसी ने भी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मदीने जा रहा हूँ, आका की बारगाह में ही जा रहा हूँ, सरकार के कदमों में जा रहा हूँ। और फिर उनकी बरकत से, क्योंकि अगर हज हम पर फर्ज हुआ है तो नबी पाक की बरकत से फर्ज हुआ है ना, और नबी पाक ने हमें बताया। तो अब वो कहते हैं कि असले मुराद वो है ना, उनके तुफैल हज भी खुदा ने करा दिए, असले मुराद हाज़री उस पाक दर। क्या बात है, सुभान अल्लाह। काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा से जिसने के नुज़हत किधर की है, काबा भी है तजल्ली का एक ज़िक्र, रोशन शनी के आस से फुसली हजर की है, होते तवा खलीलो बिना काबा मिला, माशाअल्लाह। इस मौजू को जितना हम लेंगे माशाअल्लाह इस पर तो इश्क बढ़ता ही जाएगा। मैं चाहता हूँ कुछ तवाफ के फजाइल पर भी गुफ्तगू हो जाए। आपका भी बड़ा तजर्बा इसमें है माशाअल्लाह, अल्लाह ने आपको बहुत मर्तबा सआदत दी है कि वहाँ जाने में चंद दिन तो ये रहता है कि मैं खूब तवाफ करूँ। अच्छा, बाज़ों को अल्लाह की रहमत से आखिर तक होता है कि वो उम्रे भी करते हैं, तवाफ भी करते हैं, तो तवाफ का ज़ोक भी बाकी रहे, रोजाना कुछ ना कुछ तवाफ करते रहें, फजाइल भी पेश नजर हैं। इस नियत से अगर आप कुछ फजाइल बयान। बहुत अच्छी बात आपने कही कि उसमें भी वही वाली बात है कि पहले उसके फजाइल जहन में रहें। दूसरी बात एक और चीज क्या है, पहले एक बात अगर हाजी जो जा रहे हैं या उम्रे पे जाते हैं वो एक बात जहन में रखें कि तवाफ ये वो इबादत है जो दुनिया में कहीं और नहीं हो सकती। काबा है ही एक जगह पर, बिल्कुल। तो आप अपने वतन में नमाजें भी पढ़ सकते हैं, यकीनन फर्ज नमाजें तो वहां भी पढ़ेंगे, लेकिन नफल नमाजें, जिक्र दुरूद, तिलावत कुरान, वो सब यहाँ हो सकता है, तवाफ यहाँ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो पहले तो एक टारगेट रखें कि मैंने तवाफ रच के करना है, उम्रे जितने हो सके करने, तो उसके लिए प्रिपरेशन करें ना। ये एक्चुअली बदनी इबादत है, ये ज़बानी इबादत नहीं है, आपको प्रैक्टिकल चलना पड़ेगा। तो हमारा तो सबसे बड़ा इशू ये है कि हमारे शहर में कराची वालों को देख लें या जो भी अब दुनिया में बड़े शहर हैं, चलने की आदत ही खत्म हो गई है। जिधर जाना है गाड़ी में जाना है, मोटरसाइकिल में जाना है, सवारी पे जाना है। जिसने उम्रे पे जाना है, हज पे जाना है, वो 1 महीने पहले प्लान करके चलना शुरू करे। इस नियत से चलेगा मुझे रब की रहमत से मुझे इसको यहाँ चलने का भी सवाब मिलेगा कि अपने आप को इसलिए मजबूत कर
کر رہے ہیں، تیار کر رہا ہوں کہ میں ادھر طواف کروں گا، تو روزانہ 4 کلومیٹر 3 کلومیٹر بڑھاتا جائے اس کو. اور میں نے دیکھا ہے، اچھا یقین کریں جو گاؤں کے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے وہاں جا کے رشک آتا ہے، تھکتے ہی نہیں ہے. چلے جاتے طواف 4 طواف، ان کا گھر بھی 1-2 کلومیٹر دور ہوتا ہے، وہاں سے بھی چل کے آ رہے ہوتے سبحان ہیں. اللہ. ہم لوگ شہر کے لوگ تھک جاتے ہیں، تو پھر افسوس بھی ہوتا ہے کہ یار پیروں میں جان ہوتی تو اور کرتے. تو پہلے تگڑے ہو جائیں، اچھی نیت کے ساتھ اپنی صحت مضبوط کریں، چلنے کی عادت ڈالیں. اچھا پھر اس کے بعد چلنے میں جو چیزیں رکاوٹیں ہیں، اب چلنے میں کیا ہوتا ہے، بعض اوقات کچھ لوگوں کے ریشز پڑ جاتے ہیں، تو وہ اپنے ریشز کے لیے کوئی اگر ان کو پرابلم ہے تو کریم وغیرہ جو بھی شرعاً اجازت لے کے وہ بھی دیکھ لیں. پھر اس کے بعد اب اس کے فضائل، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے گن کر طواف کے 7 پھیرے کیے، پھر 2 رکعتیں ادا کی، تو یہ 1 غلام آزاد کرنے کے برابر. اللہ اکبر. اور طواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں. اور حرم پاک کی 1 نیکی کیا بات، 1 لاکھ نیکی کے برابر. اب آپ کیلکولیٹ کریں کتنے قدم اٹھ رہے ہیں. اللہ. اور بندہ کیوں نہ زیادہ طواف کرے. اچھا غلام آزاد کرنے کا ثواب بتائے نا، جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے، اس غلام کے ہر پارٹ آف دا باڈی، ہر عضو کے بدلے اللہ عز و جل اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد اللہ فرمائے. اکبر. اللہ. تو آج کے دور میں تو غلام ہے ہی نہیں، تو طواف کرے نا بھائی. اور یہ فضیلت غلام آزاد کرنے کے برابر ہے. پھر اس کے بعد حج کرنے کے لیے جو جاتے ہیں نا، ان پر ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 120. اچھا اس میں فرمایا 60 طواف کرنے والوں کے لیے، 40 نماز پڑھنے والوں کے لیے، اور دیکھو کعبے کی کیا شان ہے، 20 صرف دیدار کرنے والوں. اللہ اللہ جب اللہ. تھک بھی جائے نا تو بیٹھے کعبے کے سامنے، ہوٹل نہیں جانا، شاپنگ نہیں کرنی ہے، کعبے کو دیکھتے رہے. اچھا یقین کریں جو آنکھوں کو سکون ملتا ہے طواف کو دیکھنے کا، جو منظر ہے، ہاں اس کو دیکھنے میں یہ احتیاط کرنی ہے. اور یہ طواف والوں کی بھی احتیاط میں بتا دوں کہ وہاں جو اسلامی بہنیں ہوتی ہیں ان کے چہرہ کھلا ہوا ہوتا ہے. احرام میں ان کو چہرہ کھلا رکھنے کا حکم ہے. تو بڑی پیاری بات علماء نے لکھی کہ اللہ کے گھر کی باندیاں ہیں، ان کی طرف نظر نہیں کرنی، ہمیں تو اپنی آنکھیں نیچی رکھنی ہے. اور جناب اگر کعبے کا بھی دیدار کرنا ہے تو اس انداز سے کرنا ہے کہ خواتین پر نظر نہ پڑے، حیا بھی رہے اور رقت بھی رہے. اور یہاں ایک اور بڑی غلطی جو لوگ کرتے ہیں، چلے وہ بھی لگے ہاتھوں بتا دوں، کہ طواف ہو یا کعبے کا دیدار ہو رہا ہے اس پہ ویڈیو بناتے ہیں. دیکھیں آپ کی ویڈیو میں لا محالہ عورت نے آنا ہے، اتنی خواتین ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ مسجد نبوی شریف میں تو یہ ہوتا ہے نا خواتین الگ نماز پڑھتی ہیں، سیپریٹ ہے. یہاں سب گل مل جاتے ہیں. تو یہاں آپ نے بہت احتیاط کرنی ہے. ایک تو ویسے ہی کسی خاتون کی ویڈیو بن جائے یا بیچاری کی تصویر بن جائے، پھر وہ آپ اپنے گھر والوں کو بھی بھیج رہے ہیں، دوستوں کو بھی بھیج رہے ہیں، یہ نہ کرے. بلکہ میں نے بعض اوقات تو وہاں کئی لوگوں کو ناراض ہوتے دیکھا ہے، جھگڑا ہوتے دیکھا ہے، یا ہمارے گھر کی خواتین ویڈیو بنا رہے ہیں. یہ جگہ ان چیزوں کے لیے نہیں ہے. صحیح بات ہے. یہ جگہ آنسو بہائیں، میں بادشاہ کے دربار میں آیا ہوں، مجرم آیا ہوں، گناہ بخشوانے آیا ہوں. تو کیفیت کے ساتھ طواف کریں. اچھا پھر طواف کریں، عمرے کریں، اور ماشاءاللہ پھر اس میں بھی ایک اور ٹارگٹ لے لیں زندگی میں. اللہ پاک مجھے بھی نصیب فرمائے، آپ سب کو نصیب فرمائے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے 50 مرتبہ طواف کیا، گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا. اللہ اکبر. 50 مرتبہ. 50 مرتبہ. اور یہ اس سفر میں مشکل بھی ہے بھائی. اگر کسی کو 30 دن ملے ہیں یا 20 دن ملے ہیں مکے میں تو ٹارگٹ بنائے نا. دیکھیں ہم اب پھر پتہ نہیں کب جائیں گے، میں روز کے 3 طواف کروں. تو آپ اس کے لیے ٹارگٹ رکھنے کے بھائی میں فجر کے بعد کیونکہ ٹھنڈے پیر میں بھی کرنا ہے تو فجر کے بعد آپ 1-2 طواف کر لیں، یا رات کو عشاء کے بعد جا کے فجر تک ٹائم ہے آپ کے پاس. تو اگر کرنا چاہیں تو ہو سکتے ہیں 50 طواف. اللہ پاک مجھے بھی یہ سعادت نصیب فرمائے. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. گردش مٹاتا رہوں میں، یوں قسم سے گردش مٹاتا رہوں میں، سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. سارے سیبہ میں آتا رہوں میں، کہ میرے سارے
طیبہ میں آتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں یا ربنا ارحم لنا یا ربنا ارحم لنا. کعبہ میں جو بندگی کا انداز ہے میں کیوں چل رہا ہوں, میں کیوں گھوم رہا ہوں اس گھر کے گرد, نہ سجدہ ہو رہا ہے نہ رکوع ہو رہا ہے, صرف چل رہا ہوں. یہ اللہ کے گھر کا طواف ہے, میں ایک غلام کی ہے, مجھے حکم دیا گیا ہے مجھے چکر لگانے ہیں. تو وہ جو بندگی کا انداز بندہ اپنائے نا کہ بس یا اللہ تیرا حکم, تیرے گھر کے گرد بھکاری کی حیثیت سے گھوم رہا ہوں, اللہ جھولی بھر دے. اور پھر اس کے بعد امیر اہل سنت نے ایک اور خوبصورت تصور دیا. ہم جب حج پہ ساتھ تھے, ایک بھائی نے کہا بھی کہ آپ کی کیا کیفیت تھی. تو ایک بار ہم نے کیا کیا کہ ہم غالباً طواف الزیارہ تھا یا طواف رخصت تھا, تو اس میں ہم ایسے ٹائم پہ گئے جب رش کم ہے, تقریباً اگر صبح 9 ساڑھے 9 10 بجے جائے نا. چلے میں ایک اور فضیلت بھی بیان کر لوں کہ گرمی میں جو طواف کرنا ہے, کبھی کبھی ہوتا ہے طواف کرنے کے گرمی کا ٹائم ہے, نہیں یار ابھی نہیں کرنا, ایک آدھا طواف زندگی میں یا 2-4 بار ہمت کر کے گرمی میں بھی طواف کریں, اس کی الگ فضیلت ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کسی نے طواف ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں طواف اس طرح کیا کہ نہ کلام کیا نہ کسی کو تکلیف دی, ہر پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر 70,000 نیکیاں لکھی جائیں. اللہ اکبر. ہر قدم پر 70,000 گناہ محو ہوں گے اور 70,000 درجے بلند. یہ تو وہ نا قسمت کی گردش مٹاتا رہا. آپ چل رہے ہیں اور آپ کی گرد قسمت جمک رہی ہے. اللہ اللہ. پھر امیر علیہ السلام نے تخیل یہ دیا کہ آپ نے فرمایا کہ رش تھوڑا پیچھے کی طرف کم تھا, تو فرمایا مجھے رش میں جانے دو اب مجھے چھوڑ دو, مجھے ان حاجیوں کے دھکے بھی کھانے دو. اچھا ان کا حکم تھا تو ہم بالکل تھوڑا پیچھے ہو گئے, تو آپ بالکل چلے گئے رش کے اندر. پھر بعد میں ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں, تو آپ نے فرمایا یقیناً خواتین سے تو بچنا ہے. تو فرمایا کہ جب جنت میں لوگ جائیں گے نا, حدیثوں میں یہ الفاظ ہیں کہ کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہوگا, اتنا رش ہوگا جنت کے دروازے پر. تو کہا یہ تصور جماؤ نا کہ سارے جنت میں جا رہے ہیں. اور اللہ ظاہر ہے طواف کرنے والے انشاءاللہ جائیں گے جنت میں, جب اللہ نے یہاں تک بلا لیا تو جنت میں بھی. تو اب جب آپ جا رہے ہیں اور کاندھے سے کاندھا چھل رہا ہے, آنکھیں بند ہیں, کوئی ادھر سے دھکا لگ رہا ہے, فیل کریں کہ بس میرا ہر قدم مجھے جنت کی طرف لے جا رہا ہے, ان خوش نصیبوں کے ساتھ میں بھی جنت میں جا رہا ہوں. تو یہ کیفیات ہیں. اچھا پھر کعبے کے طواف کے الگ الگ ڈائمنشنز میں الگ الگ فضائل ہیں. آپ نے طواف کی فضیلت سن لی, غلام آزاد کرنے کا ثواب, ہر قدم پر 10 نیکیاں. گرمی میں طواف کرے تو 70,000 ہر قدم پر نیکیاں. اب بارش میں طواف کرے, سبحان. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کو مطلوب یہ کہ ہر حالت میں طواف جاری رہے. سبحان اللہ. بارش کی وجہ سے رک نہ جائے, گرمی کی وجہ سے رک نہ جائے. اب فرمایا حدیث پاک میں کہ جس نے برسات میں طواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے. سبحان اللہ. بارش میں بھی کبھی طواف کر لے, کبھی گرمی میں بھی طواف. اللہ ان تمام حالتوں میں طواف نصیب. یعنی جہاں لگتا ہے کہ طبیعت میں رکاوٹ آئے گی, ان تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے فضیلت بیان کرتی ہے کہ بس فرزندان اسلام اس شمعہ کے گرد گھومتے رہیں, پھیرے لگاتے رہیں اور اپنی قسمت کو جگاتے رہیں. چونکہ پروگرام کا وقت بھی ہمارے اختتام کو پہنچا ہے, ہم نعت خواں اسلامیہ سے عرض کریں گے کہ شعر پر انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں گے. بنا لو اپنا دیوانہ, بنا لو اپنا مستانہ, خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی وہ